बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का इन्हिसार इंतखाबी निशान बल्ले के हुसूल पर है। दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ के अंदर ही देखा जाए तो अंदरूने खाना इख्तियार का जो फड्डा है, जो लड़ाई है, जो जंग है, वो भी अपने अरूज पर हमें नजर आ रही है। इसके अलावा पीटीआई के उम्मीदवारों की जब बात करते हैं तो कोई इन है, कोई आउट हो चुका है। इमरान खान साहब हो या फिर यास्मीन राशिद साहिबा हो, इन दोनों समेत जो बड़े खिलाड़ी हैं तहरीक इंसाफ की, उनके इलेक्शन के अंदर दाखिल होने की जो किस्मत का फैसला है वो कल मुतवक्के है। क्या फैसले आ सकते हैं और कितने वो असरअंदाज हो सकते हैं पीटीआई उनकी स्ट्रैटेजी और इलेक्शन के हवाले से, ये भी आमिर साहब के तज़किरे में हम शामिल करेंगे। मगर एक तरफ तो पीटीआई की सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमें यह है कि फील्ड हर तरफ से मिलनी चाहिए और इसके हुसूल के लिए जो मुस्लिम लीग नून है वो अपने इत्तेहादियों में मुसलसल इजाफा करती हुई में नजर आ रही है। कुछ ले दे की पॉलिसी पर यह गामजन है मुस्लिम लीग नून। एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान बहुत सारी ऐसी जगह, कई हल्के हैं जहां पर सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। ये कौन से आम हल्के हैं और सीट एडजस्टमेंट के अंदर कौन सी बड़ी शख्सियात को शामिल किया गया है, ये मुकम्मल तफसील हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, इंतखाबी निशान भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टिकटें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों मामलात पे बात करेंगे। मगर साफ नजर आ रहा है कि इस पूरे सियासी अमल के अंदर एक तरफ सख्ती और दबाव है, उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत है, और दूसरी तरफ इंसाफ की लूट से लगी हुई है। आ जाओ तो ले जाओ, मगर ये किसी खास स्पेसिफिक जमात के लिए, यानी कि एक रियासत दो दस्तूर हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। जी, ये कोई अब जो आपने बड़ा इंकशाफ किया है, ये कोई खबर ही नहीं रह गई भी है कि जो अंग्रेजी में हो गए पेंडुलम जो है, घड़ी का जो ये घड़ियाल है, ये एक तरफ ही नजर आ रहा है। इंसाफ का तराजू भी एक तरफ झुका हुआ है, तो ये तराजू कब एक तरफ होने की खबर नहीं है। साथ में ऑफ कोर्स सियासी फ्रंट पे देखा जाए तो वहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि केसेस जो हैं, अब कल बड़ा क्रूशल डे है कि उसके अंदर सबसे बड़ा, क्योंकि पीटीआई के लिए सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त वो बल्ले का निशान है, इंतखाबी निशान, कि अगर उनको बल्ले का निशान नहीं मिलता और वो पीटीआई के बैनर के तहत जो है इलेक्शन नहीं लड़ते तो उनके बड़े ही थोड़े चांसेस रह जाएंगे हुकूमत बनाने की। ये उम्मीद नहीं रहेगी, ना सूबे में रहेगी ना वफाक में रहेगी, क्योंकि अगर आप अपने एक पार्टी के बैनर के तहत नहीं लड़ते हैं और वो कह रहे हैं कि जी बी प्लान है, सी प्लान है, किसी और पार्टी के थ्रू कर लेंगे, अगर कोई तरीका कार निकाले तो ठीक है, वरना ये है कि ना तो मखसूस सीटें जो कि 70 के करीब सीटें हैं खवातीन की और अकलियत की जो कि वफाक के अंदर है, इस तरह सूबे के अंदर है, आप उनको क्लेम नहीं कर सकते। फिर पार्टी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे अगर जाती है तो उनके अंदर एक कंफ्यूजन रहेगा, किसी का कोई निशान होगा, यही समझ नहीं आएगा पीटीआई का कैंडिडेट कौन है। और अगर इंडिपेंडेंट आते हैं तो उनको रोड तोड़ पे जिधर मर्जी ले जाया जा सकता है। इंडिपेंडेंट से याद है, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे शामिल करने दीजिएगा मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद है। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी, मैं बोल के चाहूंगा मुस्तफा नवाज खोखर साहब से, क्योंकि इस वक्त बड़ी कम पार्टी, सब बड़ी पार्टीजन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो गई है। ये ऑफ कोर्स सियासत में तो हैं, पार्टीजन तो होंगे ही, मगर ये बड़ा एक वो टिपिकल जो कैंप्स हैं, वो जो 2-3 धड़े बन गए हैं, ये किसी उस कैंप में नहीं है। इन्होंने सबके खिलाफ ही जज्बा जहाज जो है ना वो इकट्ठा किया, शुरू किया हुआ है। तो मैं मुस्तफा, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि एक वन साइडेड सी गेम चल रही है। मगर इसमें मज़ा खेज बात यह है कि आज नून लीग के जावेद लतीफ़ साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड के विक्टिम तो हम हैं, नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, ये तो हमें शिकायत करनी चाहिए। तो मुझे वो उनका तनाजुर समझ नहीं आया कि वो क्या नून लीग अगर मजलूम है तो फिर जालिम कौन है। ये अगर आपको समझ आई हो तो हमारी नॉलेज में इजाफा करें। जी शुक्रिया। इस वक्त मेरे ख्याल में अगर मैं सारी सूरत हाल को एनालाइज करूं तो हमारी जो सियासत है वो काफी हद तक मस्क हो चुकी है, डिटेरिएट कर चुकी है, और सियासी जमातों में और कायदीन में एक रेस लगी हुई है कि कौन खुशनुदी हासिल करने में और बैसाखियां हासिल करने में कामयाब हो जाता है। आपको याद होगा आज से चंद हफ्ते पहले एक जमात की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत मुतालबा किया जा रहा था, और फिर जैसे ही कुछ लोग बलूचिस्तान से और जनूबी पंजाब से उनकी तरफ गए तो उसके बाद से वो गुफ्तगू खत्म हो गई और लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र भी करना बंद हो गए उनकी क़यादत। तो यहाँ पर तो इस मुल्क में सियासत अनफॉर्चुनेटली लोगों के इशू से हटकर सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का नाम रह गया है।
آج سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی، اس کے اعداد و شمار کے مطابق 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ ایسا ہے جس نے اسکول کی شکل آج تک نہیں دیکھی. 25 لاکھ نوجوان بچے اور بچیاں ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہے ہیں، ان کے لیے آگے روزگار نہیں. اور یہ وہ فگرز ہیں کہ اگر ان فگرز کی موجودگی میں یہ ہولناک فگرز ہیں کہ افراتفری کا عالم ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے. میں اس میں صرف آپ کے ایڈ کر دوں مصطفیٰ کہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ان معاشی فگرز کا ذکر کیا. یہ بڑی خوفناک قسم کی فورکاسٹ آئی ہیں کہ ابھی یہ دوسرا ایک سروے بھی جو آیا ہے کہ اگلے سال بھی بہت ہماری کم گروتھ ہے، اس سے اگلے سال بھی 2 سال تک کا انہوں نے بتایا ہے کہ 2% اور 2.5% کے درمیان میں گروتھ کے فگرز آ رہے ہیں. تو ان ایشوز پہ کوئی بات نہیں کر رہا. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کر رہے ہیں. اس میں ایڈ کر لیں گیس اور بجلی، کہ بجلی کی کسی کی نظر ہی نہیں کری، میڈیا کے اندر ایشو بھی نہیں بنا کہ 4 روپے 13 پیسے فی یونٹ، جو کہ بہت زیادہ ایک اضافہ ہے، وہ بڑھایا گیا. یہ میڈیا میں ذکر ہی نہیں آیا، اور ایسے موقع پہ بڑھایا گیا جب لوڈ شیڈنگ ملک کے اندر سردیوں کے اندر بھی جاری ہے. گیس کی بھی صورتحال یہ ہے کہ بجلی کے اتنے خوفناک بل آ رہے ہیں جبکہ گیس آ ہی نہیں رہی ہے، اور لوگ سردیوں میں چولہا جلانے کے لیے وہ گیزر اور وہ تو چھوڑیں، چولہا بھی نہیں جلا پا رہے، اور یہ ایشو بھی نہیں ہے. تو پلیز جاری رکھیے. میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ناظرین کے لیے کہ یہ ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں، مگر الیکشن کے اندر یہ ایشو اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا. پلیز. جی آپ نے درست نشاندہی کی. اور پھر دیکھیے کہ آپ سیاسی جماعتوں کی سیریسنس کا اندازہ لگائیے کہ ابھی تک ایک جماعت جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور نظام سارا ان کو تھمائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ منشور تک جماعتوں کے نہیں آئے سامنے. اور اس وقت اگر ہم ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو افراط زر مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 40% سے اوپر جا چکی ہے. اور یہ انتہائی ہولناک فگر ہے کہ 40% سے اوپر افراط زر کا مطلب ہے کہ لوگ اس وقت تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے گھر کا کچن کا خرچہ چلائیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں دیں، اپنے گیس اور بجلی کے بل دیں، یا اگر گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس کے دوا دارو کے لیے جو خرچہ ہے وہ کریں. لوگوں کو 2 خرچے کرنے پڑ رہے ہیں، 2 خرچے چھوڑنے پڑ رہے ہیں. اور ان حالات میں جب آپ نے ساری تمام تر پولیٹیکل کلاس کی توجہ صرف اس جانب ہے کہ ہم کسی نہ کسی اور کسی قیمت پہ بھی اقتدار حاصل کر لیں، تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ ہم نہ جانے کس جانب ایک سفر اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ سفر مجھے تو کوئی اس کا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا. یہ میں دوبارہ آپ سے جو ہے نا یہ لیول پلینگ فیلڈ، کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں بھی ابھی کیس چل رہا ہے، یہ ہر پارٹی کا اس کی جو تشریح ہے وہ مختلف ہے. پی ٹی آئی کی بالکل ایک مختلف ہے، ان کی ایک صورتحال بھی بڑی مختلف ہے. بلاول بھٹو بھی ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں سندھ میں نہیں مل رہی ہے. آج جاوید لطیف صاحب مجھے تو اصل میں تو وہ سب سے بڑی چنبے کی بات ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ تو ہمیں نہیں مل رہی ہے، ہم اس کے وکٹم ہیں. تو میں دوبارہ یہ کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا؟ لیول پلینگ فیلڈ بنیادی طور پہ تو پاکستان کی سیاست کے کانٹیکسٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمیں کچھ الیکٹیبلز ادھار دے دیے جائیں، یا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ جس طرح سرکاری ایک محکمے سے کسی دوسرے محکمے میں سرکاری ملازموں کی افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے، تو ہماری جانب بھی کچھ ٹرانسفر پوسٹنگز کر دی جائیں تاکہ ہماری جو قومی اسمبلی کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر جو نشستیں آنی ہیں ان کی تعداد ذرا بہتر ہو جائے، جس کے نتیجے میں ہمارا آنے والی حکومت کے اندر جو حصہ ہے وہ بڑھ جائے. لیول پلینگ فیلڈ میرے نزدیک سے یہ ہے. انتخابات جو ہوتا ہے وہ یہ بیسیکلی تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کو درست کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور انسٹرومنٹ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے عوام کے مسائل حل کیے جائیں. مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ماحول ہو گیا ہے، جتنی زیادہ لڑائی مار کٹائی اور جتنی ایک کدورت آ گئی ہے سیاست کے اندر، اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آپ حال اس کا سوچ لیں، اس سے لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی استحکام آئے گا. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، اس وقت ملک میں نفرتیں عروج پہ ہیں، پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور بجائے اس کے کہ ہماری توجہ اس جانب ہو کہ ہم معاملات کو بہتری کی جانب لے کے جائیں، نہ کوئی ریفارمز کی گفتگو ہے. اور 2013 اور 2018 کے جو الیکشنز تھے وہ الیکشن ڈے کے بعد متنازع ہوئے،
یہاں پر تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ سوالات پہلے سے اٹھنا شروع ہو گئے. تو یہ جو دھند چھائی ہوئی ہے الیکشن انوائرمنٹ پہ، ظاہری بات ہے ہمیں اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، تاکہ ہم اس کے نتیجے میں اکنامک سٹیبلٹی لے کر آ سکیں. اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آ سکی الیکشنز کے نتیجے میں بھی، تو پھر تو اس کی قیمت جس طرح ابھی 25 کروڑ لوگ ادا کر رہے ہیں، پھر وہ مزید ادا کریں گے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی وقت کے ساتھ. یہ جو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو تھالی میں رکھ کے یہ اختیار مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد شاید یہ اس طرح کا ان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ خوش فہمی ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا ہنکی ڈوری ہر چیز جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. کوئی اور ان سے اگری نہیں کر رہا، مگر وہ بضد ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مسائل کا حل ہو جائے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ سیاسی قیادتیں ہیں بڑی جماعتوں کی، یہ سب انفارچونیٹلی 90 کی دہائی کے اندر ہی ذہنی طور پہ پھنسے ہوئے، 90 کی دہائی سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. پاکستان کی سیاست بہت کمپلیکس ہو چکی ہے، گورننس بہت کمپلیکس ہو چکی ہے. پاکستان کے ایشوز ایسے ہیں کہ جن کو آپ فریش مائنڈز کے ذریعے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہی دیکھ سکتے ہیں. 90 کی دہائی کی اینکیں لگا کر آپ نہیں دیکھ سکتے. اور ہمارے ہاں اب جو معیشت کی صورتحال ہے، اب ہمیں آج میں اخبار میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نے جو لاس کیا ہے، جس کے پیسے ٹیکس پیئر سے وصول کیے گئے ہیں، وہ تقریباً 1300 ارب روپے تھے. یہ کس طرح کی فگرز ہیں، اور ان کو کیوں نہیں پولیٹیکل پارٹیز ٹھیک کر پا رہی؟ آج بھی اس چیز کے اوپر تگ و دو ہے آپس میں. ایک جماعت کہتی ہے پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے، دوسری کہتی ہے کہ ہاں ہم اس کے بارے میں سوچیں گے. ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ ہم کس طریقے سے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر. کرپشن انڈیکس اٹھا کر دیکھ لیں، ہماری اس جانب کوئی توجہ نہیں. نظام انصاف اٹھا کر دیکھ لیں، اس کو ریفارمز کی ضرورت ہے. کسی جگہ ہم ریفارمز کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صرف ہمیں اقتدار چاہیے تاکہ ہم اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنا سکیں اور تھوڑے بہت اپنے معاملات درست کر سکیں. تو اس طرح تو ملک نہیں چل پائے گا، اور نہیں چل رہا. ٹھیک ہے سر، یہ جو آپ اقتدار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے وہ کہتے بھی ہیں کہ جی گورنمنٹ ہم بنائیں گے، اگلا وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب ہوں گے، تمام راستے کی رکاوٹیں بھی ہیں. اور اس کے سمیت یہ تاثر بھی بڑا مضبوط ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے یا کہہ رہی ہے کہ ساڑی گل اوپر ہو گئی ہے. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ 29 دن تقریباً باقی رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر الیکشن کے معاملے کے اندر. عوام کے پاس نون لیگ کوئی بیانیہ نہیں لے کر آئی، بیانیہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، یا عوام کو جو شعور حاصل ہوا اتنے عرصے میں اس سے وہ خوفزدہ ہو کے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں، ایک تو یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ساڑی گل اتنے ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے پورے اعتماد ہے. نمبر 2، جو بیانیے کی جو بات ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ شعور کا معیار اتنا اوپر جا چکا ہے کہ آج کے دور میں لوگ رات کو 2 ٹی وی ٹاک شوز بیٹھ کر سنتے ہیں. اس کے بعد جس کے پاس ٹچ فون ہے وہ رات کو بیٹھ کے 3 پروگرام شاید یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیتا ہے. تو اب وہ ایکسس ٹو جو انفارمیشن ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اگر رات کو ایک جماعت کی تشکیل ہوتی ہے تو صبح لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ جماعت وجود میں آئی ہے. ویسے تو اب جی جاری رکھیے پلیز. اب 1990 میں جب آئی جے آئی کی تشکیل ہوئی تو بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، اور بہت عرصے تک چیزیں جو بیک گراؤنڈ میں ہوتی تھیں ان کا لوگوں کو وہ منظر عام پہ نہیں آتی تھیں. بہت مخصوص لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا تھا. اب تو لوگوں کو فوراً چیزوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن بڑھ چکا ہے، شعور اوپر جا چکا ہے. اور یہ ہم ایک کنٹینیوس دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر جب اسمبلیاں ٹوٹیں اس وقت الیکشنز میں نہیں گئے، خیبر پختونخوا میں ٹوٹیں تب بھی ادھر ادھر ہو گئے، اور اس وقت دعویٰ یہ کیا کہ سارے الیکشنز ایک ہی دن ہونے چاہیے اور کہ آئین کی روح جو ہے وہ یہ ہے. اور جب ایک ہی دن الیکشنز ہونے کی باری آئی تو جانتے بوجھتے ہوئے مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا تاکہ اس کے نتیجے میں جنرل الیکشنز بھی ڈیلے ہو جائیں. تو ہمیں پچھلے 1 سال سے 1.25 سال سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم میں شامل رہیں وہ الیکشن سے گھبرا رہی ہیں، اعتماد کی کمی ہے، عوام کو فیس نہیں کر سکتے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری گل اتنے ہو گئی ہے، صرف اسی کی بنیاد پہ الیکشن لڑنا، الیکشن میں اترنا مشکل کام ہے۔ مصطفیٰ، یہ لائٹر وین میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا ساری گل ہو گئی ہے، تو یہ جن کے بہاف پہ یہ کہا جا رہا ہے نا، ان کی میری اطلاع ہے وہ کہہ رہے ہیں ساڑی بھی بس ہو گئی ہے، کہ یہ اگر امید رکھی جائے کہ آپ ایشوز کا ذکر کر رہے ہیں، مگر یہاں یہ کلیئرلی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے گھر پہ بیٹھ کے، لوگ نون لیگ سڑکوں پہ ہی نہیں جا رہی، نواز شریف صاحب کو آئے ہوئے 2-3 ماہ ہو چکے ہوئے ہیں، مگر کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، کوئی کچھ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں گھر میں ہی بیٹھ کے میٹنگ کر کے، کیونکہ گل اتنے ہو گئی ہے تو یہ تھالی میں پلیٹ کے اندر ہی جو ہے گھر پہ ہی ہمیں اختیار دے جائیں، بتا جائیں کہ جی آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، تو آپ ایشوز کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ایشوز کی ذکر ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ جی، اور ہماری یہ بدقسمتی ہے، اور پھر آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے لمبا، آپ نے چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میری ضرور تصحیح کیجیے گا کہ 2002 کے الیکشنز میں پرویز مشرف صاحب پوری اپنی مائٹ کے ساتھ موجود تھے، لیکن وہ مسلم لیگ کاف کو میجورٹی نہیں دلا سکے، اور پیپلز پارٹی توڑ کے اس وقت پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنانی پڑی، اور پھر اس کے باوجود ظفر اللہ جمالی صاحب 1 یا 2 نشستوں کی اس سے برتری سے وزیر اعظم بن پائے۔ تو الیکٹیبلز کو مینج تو کیا جا سکتا ہے، اس ملک کی جو سیاست ہے، پبلک کو مینج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح 2018 کے الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو ساری سپورٹ حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سمپل میجورٹی نہیں لے سکے۔ تو سمپل میجورٹی دلانا، اکثریت دلانا، عوام سے ووٹیں دلانا، یہ بھی ایک ایسا جیگینٹک ٹاسک ہے کہ جو الیکٹیبلز کے ذریعے ایک حد تک ہی مینج ہو سکتا ہے۔ اور اگر پبلک اس وقت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 16 مہینے کی جو حکومت گزری اس سے اتنی خفا ہے، اور اس 16 مہینے کی حکومت کا اتنا بوجھ ہے کہ وہ ان جماعتوں کے لیے اٹھانا اور لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مائنڈ سیٹ جو چل رہا ہے وہ 1990 کی دہائی کا ہی چل رہا ہے، اور 1990 کی دہائی کا ایک خاصہ یہ تھا کہ 1997 کے اندر جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو کیونکہ نکالا گیا تھا، تو یہ عام تاثر تھا، اور یہ صحیح بھی ہوا کہ لوگ گھر سے نکلے ہی نہیں، ان کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر بالکل باہر نکلا نہیں، اور نواز شریف صاحب کو 2/3 کی میجورٹی مل گئی۔ تو یہ ابھی بھی لگتا ہے کہ وہی مفروضہ لیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جی بتا دیا گیا ہے کیونکہ کہ کس نے حکومت بنانا ہے، تو لوگ اس کے مطابق چلیں گے۔ آپ کو بھی، آپ پبلک میں جا رہے ہیں آج کل غالباً انڈیپینڈنٹ کے طور پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو لوگوں کا موڈ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس طرح کا یہ ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلیں گے، یا یہ جو آپ نے مہنگائی والی ذکر کیا ہے کہ 42% مہنگائی ہے، اور باقی بھی جو اشیاء ضرورت کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، سینسٹیو پرائس انڈیکس خاص طور پہ جو کہ زیادہ حساس نوعیت کی ہوتی ہے، اس کی قیمتیں اور بھی زیادہ خراب ہے، تو لوگ کیا موڈ کیا ہے پبلک میں؟ پبلک کے اندر جو موڈ ہے جی، سیاسی عمل سے ایک بیزاری ہے۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ایشوز، ان کے لیے نعرے تو لگائے جاتے ہیں، ان کی صرف لفظوں کی حد تک بات تو کی جاتی ہے، لیکن ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ تو ایک سیاسی عمل سے ایک بیزاری ہے، بیزاری ہے، مگر کیا لوگ گھر پہ بیٹھ جائیں گے، یا ووٹنگ ٹرن آؤٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ گھر سے نکل کے اپنا ووٹ ڈالنا چاہیں گے؟ دیکھیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہوگا۔ اس میں الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ویکینڈ نہیں ہے، وہ ایک ویک ڈے کے اندر 8 تاریخ کو چھٹی ہوگی، اور اس دن الیکشنز ہو رہے ہوں گے، اور اس کے اگلے دن پھر ورکنگ ڈے ہے۔ تو بہت سے لوگ اپنے آبائی گاؤں وغیرہ میں نہیں جا سکیں گے، جو نارملی ہمارے ہاں روٹین ہوتی ہے کہ لوگ پھر جاتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، تو وہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اور پھر جو جنرل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر لوگوں کو میرے خیال سے کوئی ایسا پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی ایسا مینیفیسٹو یا کوئی ایسا نعرہ ہے نہیں جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، تو ووٹر ٹرن آؤٹ تو مجھے کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات یہ کی تھی عامر صاحب سے گفتگو میں کہ پبلک کو مینج نہیں کیا جا سکتا۔ میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پروسیس جس طرح سے لے کر آگے جایا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کا، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اب جو الیکشن ہوگا اس میں اکثریت کو اقلیت میں دیکھا جائے گا، اور جو اقلیت ہے وہ اکثریت کے اندر ہمیں جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ پورے ایک ایکسرسائز ہے الیکشن کی، اور اربوں روپیہ کا خرچہ ہے۔
کیا عوام ایسے الیکشن اور اس کے نتائج کو قبول کرے گی؟ ایسے میں جب ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ آئینی مدت 5 سال کی اور وہ پوری ہونی چاہیے، جب عوام ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو اس ایکسرسائز اور اربوں روپے کے خرچ کا کیا فائدہ ہے؟ جی بالکل، یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک سوال قائم ہے، لیکن یہاں پر عوام کی خواہشات کو کب مد نظر رکھا گیا؟ 76 سالوں سے ایک دائروں کا سفر ہے جو جاری ہے، جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. اور وہ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اب تو لگتا ہے کہ ہم نئی غلطیاں کرنے کی کریٹیوٹی بھی ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے. کم از کم نئی غلطیاں ہی کر لیں، ہم تو بضد ہیں کہ ہم نے غلطیاں بھی پرانی کرنی ہیں. تو یہ اور یہی وجہ ہے کہ پھر آج پاکستان کا موازنہ جو ہے وہ دنیا کے کم ترین ترقی یافتہ ممالک، کمزور ترین اکانومیز جہاں پر کوئی نظام نہیں ہے، اور اب دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی کیونکہ ہمارا اپنا ملک ہے، لیکن ہم ایک بنانا ریپبلک کا تصور تو پیش کر رہے ہیں. اور اب دکھ ہی ہے، شاید اسی وجہ سے آپ کو برین ڈرین بھی نظر آ رہا ہے ملک میں کہ اس سال 10 لاکھ سے قریب لوگ جو ہیں وہ آپ کے پروفیشنل ڈاکٹرز، اکاؤنٹنٹس ملک چھوڑ کر نکلے، مائیگریشن ہوئی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کے پاس سرمایہ تھا وہ بھی سرمایہ لے کے ملک سے باہر نکلے. تو حالات تو اس طرح سے اچھے تو بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن ان برے حالات کے اندر جو امید جگاتی ہیں وہ سیاسی جماعتیں جگاتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرز جگاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس وقت ہمیں پولیٹیکل ہورائزن پہ ایسا کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا کہ جس کی طرف جو عوام کی امیجنیشن کو کیپچر کر سکے، کوئی قابل عمل ریفارم پلان سامنے لے کر آ سکے. بس ایک اقتدار کی دوڑ ہے جس میں ہم سرپٹ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین دوڑے جا رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. جاوید شاہین کا ایک شعر ہے اس طرح کہ لمبی کی دوڑ ہے بس دوڑتا رہتا ہوں میں. تو یہ آپ نے یہ دوڑ کو ختم کرنے کی اور دائروں کے سفر کو جو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر یہاں وہ میں نے دیکھا 2-4 لوگ جو آپ کے ساتھ چلے تھے، وہ مفتاح اسماعیل بھی بھاگ گئے، شاید خاقان عباسی بھی، ان کے اپنے ایک سیاسی کنفیوژن ہے. تو آپ اکیلے ہی پھر اس میں رہ گئے. تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی پذیرائی مل رہی ہے کہ وہاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے بھی تنگ ہیں، کہ سب کچھ مشکلات کے باوجود وہاں بھی انہی دائروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور انہی دائروں میں ہی رہیں گے؟ مجھے ایک جس چیز سے امید تھوڑی سی پیدا ہوئی ہے کہ میں بطور امیدوار جہاں پہ لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، درجنوں کارنر میٹنگز کر چکا ہوں، لوگوں سے مل رہا ہوں، میرے سے ایک ٹریڈیشنل ماحول میں ابھی تک جو ہمارے ہاں ویسے عموماً سوال کیا جاتا ہے، اور یہ میرے لیے بڑی امیزنگ بات ہے کہ ابھی تک میرے سے کسی نے کوئی گلی، سڑک، نالی، اس موضوع پہ کھمبا، ٹرانسفارمر کوئی بات ہی نہیں کی ہے. لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی ہمیں یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، ہماری توقع یہ ہے کہ جو آپ نے بیانیہ لیا ہے، آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے، آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں. تو یہ ایک میرے لیے ایک امید افزا بات ہے کہ قطع نظر اس سے کہ میں الیکشن جیتتا ہوں، ہارتا ہوں، کہ کم از کم لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ان کا شعور ہے وہ انہیں اس چیز پہ مجبور کر رہا ہے کہ اب جو سیاست ہے وہ ایشوز کے اوپر ہو، وہ کوئی نظریات کے اوپر ہو، یہ پرانے نعروں اور ان چیزوں پر نہ ہو. تو یہ ایک تھوڑی سی امید جاگی ہے. اب اللہ خیر کرے. آئی ہوپ کہ لوگوں کے شعور کی چھلنی میں سے پھر ایونچولی اگر یہ پروسیس انہنڈرڈ چلتا رہے تو اس میں سے بہتر لوگ سامنے آ جائیں. صحیح ہے. یہ سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ گلی، سڑک اور نالی کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے تک، کچھ دنوں قبل پارلیمانی بورڈ کے اجلاس بڑے ہوتے رہے مسلم لیگ نون کے، اور اس کے اندر یہ گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم عوام کے درمیان جاتے ہیں تو ان کے سامنے یہ چیز رکھیں گے، اگر ہم پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے اب تک 40 سال صرف اپنی ہی کوشش اور سیاست کے نکال دیں تو پاکستان کے اندر ترقی کا نام و نشان نہیں بچتا. یہ پوری ترقی 40 سال میں مسلم لیگ نون نے کرائی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی سچ ہے، ساری ترقی مرہون منت ہے مسلم لیگ نون کی، یا کسی اور پارٹی نے بھی اپنا رول اس میں پلے کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ان کا اسٹرانگ کلیم تو ہے، بھلے وہ میرے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں لیکن یہ ان کا ایک اسٹرانگ کلیم ضرور ہے کہ موٹر ویز اور جو انفراسٹرکچر کے اوپر ڈیولپمنٹ ہے وہ بے تحاشا کی گئی ہے. لاہور شہر کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر جو اورنج ٹرین اور میٹروز اور پھر پنجاب کے دیگر شہروں، اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سوال یہ ضرور ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیومن کیپٹل ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ بہت کم ہوئی ہے، تعلیم، صحت، ان چیزوں کے اوپر. اب لاہور کو اگر آپ نے ڈیولپ کر لیا تو یہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ پھر باقی پنجاب کے جو حصے تھے وہاں پر کیوں نہیں.
وہاں پر بھی انہی لوگوں کا بھی اتنا ہی حق تھا، جس طرح پوٹھوار میں اس طرح نہیں ہو سکی، جنوبی پنجاب میں نہیں ہو سکی. اور پھر کیا ہمیں جس ملک کے اندر جو آپ کا انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہو، وہاں پر آپ کی پرائرٹیز کیا لوگوں کی جان بچانا، بچوں کی جان بچانا، ہیلتھ فیسلٹیز اور یہ ہونی چاہیے. تو آئی تھنک ہمیں اپنی پرائرٹیز بھی تھوڑی سی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ میں آپ نے ابھی کہا کہ وہ ان کا یہ کلیم، مفتاح اسماعیل آپ کے بہت قریبی دوست، ہمارے بھی دوست، انہوں نے ریسنٹلی ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے. ان کا جناب یہ جو کلیم ہے، دو بڑے جو سب سے بڑے کلیم ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں نون لیگ والے. ایک انفراسٹرکچر کا کہ ہم نے سڑکیں پل بنائے، ان کا جی یہ ہمیں لے کے بیٹھ گیا کیونکہ ہمارا کوئی، ہم نے ان سیکٹرز میں کام نہیں کیا جس کے اندر ہمیں ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوتے، ڈالر آتے. سو ہم روپوں میں خرچ رہے تھے اور ڈالروں میں خرچ رہے تھے اور روپوں میں پیسے آ رہے ہیں. یہ ایک لے بیٹھا. دوسرا ان کا انرجی پروجیکٹس، وہ بھی ہم نے ڈالروں میں خرچہ کیا، روپوں میں. تو ان سیکٹر جہاں پہ ایکسپورٹ ہماری بڑھنی تھی اور بیلنس آف پیمنٹ تھا وہ نہیں کیا. ان کا تو خاص طور پہ انہوں نے بالکل اس آرگومنٹ کو ہی کیا. مور اور لیس یہ تھا آرگومنٹ کہ یہ جو ملک اس حالت میں اگر ہے تو وہ اسی پارٹی کا اتنا ہی ڈسکریڈٹ یا کریڈٹ ہے جو جتنے سال اختیار میں رہی. کیا کہیں گے کوئکلی؟ دیکھیں مفتاح صاحب، ظاہری بات ہے وہ اکانومسٹ ہیں اور جو اس فیلڈ کو میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. میرا کہنا تو صرف یہ ہے کہ جو ہم نے باقی دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، ان کی صحت، ان کی تعلیم، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جب آپ ہیومن کیپٹل کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اگر مجھے بیماری پڑ گئی تو میرا علاج کیسے ہوگا، وہ ریاست کے ذمہ ہے. اگر میں نے بچوں کو تعلیم اچھی معیاری دلانی ہے تو وہ کس کے ذمہ ہے؟ ریاست کے ذمہ. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کا ٹرو پوٹینشیل ابھر کر سامنے آتا ہے. ہم نے تو یہاں پر ہماری جو اکانومی ہے وہ ساری کی ساری چند اولیگارکس اور ہمارے ہاں چند جو مونوپلی قائم ہوئی ہوئی ہے چند انڈسٹریز کی، ہم تو اس کو بھی ٹھیک نہیں کر پائے. اور پھر ریجنل ٹریڈ اور انٹیگریشن، اس کی جانب بھی ہم اپنے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے نہیں جا پائے. اور اگر ہم اسی طرح اگر وقت سے پہلے چلے جاتے تو شاید آج اس کے ڈویڈنڈس ہمیں مل رہے ہوتے. تو یہ پرائرٹیز کی بات ہے، اور پرائرٹیز اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل پارٹیز نے سیٹ کرنی ہوتی. اور انفارچونیٹلی ابھی تک شاید وہ مس پلیس پرائرٹیز تھیں جس کے نتیجے میں آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم قرضوں پہ قرضے لیتے گئے، ڈیولپمنٹ کی پرائرٹیز ہم نے ٹھیک نہیں رکھی، اور آج ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہیں کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف سے ایک قسط بھی نہ ملے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو یہ ظاہری بات ہے اوور آل میکرو سینس میں تو ہماری ایک اکنامک جو ڈائریکشن ہے ملک کی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو اقتدار میں جو بھی آئی، وہ تو ان کی ٹھیک نہیں رہی. ٹھیک ہے سر، بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون نے ترقی میں اپنا رول پلے کیا ہے، مگر سیمنٹ سریے کے اوپر سارا ہی زور لگایا گیا. جو ہیومن فیکٹر ہے، جو انسانی معاملات ہیں، ان کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ حلقوں کی سیاست کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. مگر اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے اندرون خانہ پھڈے بازی ہو رہی ہے، اختیار کی جو جنگ ہے، اس کا کتنا نقصان پی ٹی آئی اٹھا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. حلقوں کی سیاست کے اوپر تو بات کرنے جا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ نہ صرف پنجاب بلکہ جو کراچی کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا اس وقت ہاٹ ہے کہ کراچی کے اندر جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، کون کون مد مقابل ہوگا، کون ہمیں سامنے نظر آئے گا، کون اپنے لوگوں کو پچھاڑ دے گا، اس کے اوپر بات کریں گے. مگر عامر صاحب، آپ کی اجازت سے پہلے میں ویلکم کروں گی اس وقت سینئر صحافی کراچی سے فیض اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ فیض، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی، سارا فوکس کیونکہ پنجاب میٹر کرتا ہے، سیٹیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ ہیں، اور پنجاب کے اندر جو لاہور بڑا میٹر کرتا ہے. مگر بہرحال سندھ بھی آپ کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور وہاں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ کراچی میں ہے. باقی جگہ کافی پریڈکٹیبل ہے پاکستان کے اندر کہ نظر آ رہا ہے ٹرینڈز کدھر جا رہے ہیں.
کراچی ایک بہت بڑا ایک سوال ہوگا کہ وہاں پہ 2-3 الیکشنوں میں بڑے ڈیفرنٹ رزلٹس آئے ہوئے ہیں، تو اس دفعہ کیا ہوگا. مگر آج جو میں چاہوں گا فیض سے ڈسکس کرنا، اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں ناظرین کے لیے کہ یہ 2-3 دن سے خبریں چل رہی ہیں کہ جی ایم کیو ایم کی اور نون لیگ کی جو ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بات چیت ہو رہی ہے، اور آج انہوں نے کہا جی بڑا بریک تھرو ہو گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہو گیا. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ صرف ایک سیٹ پہ ہے، وہ 242 NA 242 ہے، جس کے اندر شہباز شریف صاحب ہیں اور مصطفیٰ کمال ہیں. یہ ایک سیٹ ہے، ورنہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فیض یہ ہے کہ وہاں پہ کراچی میں بڑا کم ہے جو نون لیگ کا ووٹ ایم کیو ایم کو پڑھنا ہے یا ایم کیو ایم کا نون لیگ کو پڑھنا ہے، سارا اسی سیٹ کے اوپر تھا. اور ان اینی کیس وہاں شہبازی بڑے تھوڑے مارجن سے ہارے ہوئے ہیں اور ان کا وہاں پہ پوزیشن ہے. مگر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بریک تھرو ہو گیا اور شاید مصطفیٰ کمال صاحب کو وڈرا کروا لیا جائے گا. تو یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے کہ جی گرینڈ لیول پہ ایڈجسٹمنٹ، یہ آپ کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عامر صاحب بہت شکریہ. دیکھیے آپ نے بالکل درست بات کی کہ کراچی میں نون لیگ کا اس طرح سے ووٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں کوئی کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہو. کچھ حلقے ایسے ہیں وہاں پر ان کا ووٹ ضرور موجود ہے. رانا مشہود صاحب کئی دن سے یہاں موجود ہیں کراچی میں، اور انہوں نے جی ڈی اے کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. آج ان کی جمعیت علماء اسلام کے وفد سے بھی ملاقات تھی، اور اس سے پہلے ایم کیو ایم سے بھی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جہاں تک ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی نشستوں کا تعلق ہے تو ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ صرف NA 242 پہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ملیر کی 3 نشستیں ہیں، لیاری کی ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے، وہاں پر بات چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت تو چل رہی ہے، سبھی جگہ چل رہی ہے، مگر بیٹر تو صرف ایک ہی سیٹ کرتی ہے. باقی جگہ پہ جو میرا یہ تاثر ہے کہ ایم کیو ایم نے نون لیگ نے کیا لینا ایک دوسرے کو اور کیا دینا، اور اس کی وقت تو جو بات چیت کی یہ ہے کہ رانا مشہود صاحب کو بھیجا گیا ہے جو کہ صوبے کے ایک 2nd-3rd ٹیئر کے لیڈر ہیں، اور الحمدللہ ان کو جو میری اطلاعیں ہیں ان کو خود سیٹ نہیں مل رہی ہے اور وہ ورچولی آؤٹ ہیں. تو ایک آپ جب 3rd ٹیئر کے صوبائی لیڈر کو بھیجا جائے کہ جا کے ایم کیو ایم سے بات کریں تو اس سے اس بات چیت کی اہمیت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ جو باقی نشستیں ہیں ان پہ تو معاملات طے پا چکے ہیں. جو NA 242 کا معاملہ ہے اس میں ایم کیو ایم کے ذرائع نے آج ہی ہمیں یہ بتایا کہ اس پہ بات ہو گئی ہے اور اس کا معاملہ چھوڑا گیا تھا کہ اعلیٰ قیادت اس پہ بات کرے گی. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب رابطہ کریں گے خالد مقبول صدیقی صاحب سے، اور اس گفتگو کے بعد مصطفیٰ کمال دستبردار ہو جائیں گے، اور NA 242 کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں PS 112 اور 113 وہاں سے ایم کیو ایم اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. اسی طرح سے اندرون سندھ کی نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، سکھر کی، میرپور خاص کی اور ٹنڈو الیار کی، وہاں پر بھی ایم کیو ایم نے پیشکش کی ہے کہ نون لیگ قومی اسمبلی میں یہاں پر اپنے امیدوار کھڑی کریں، مشترکہ اس کی ہم حمایت کریں گے، اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہم اپنے امیدوار لے کر آئیں گے. تو یہ معاملات اب تقریباً آخری مراحل میں. بالکل رانا مشہود یہاں پر تو خیر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے مذاکرات ہوتے ہیں تو ویڈیو لنک پر لاہور سے کبھی خواجہ سعد رفیق صاحب یا کبھی کوئی اور مسلم لیگ نون کا لیڈر بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے. تو یہ معاملات اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. JUI کے ساتھ بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں آپس، یعنی حتمی ابھی تک کوئی نتیجہ پر نہیں پہنچے کہ کس نشست پر کون سا جماعت کو امیدوار کھڑا ہوگا اور سب لوگ اس کی حمایت کریں گے. 1-2 دن میں شاید یہ سب چیزیں فائنلائز ہو جائیں. اس میں ایک دلچسپ چیز یہ ہوئی ہے کہ لاڑکانہ کی نشست پر جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری ہیں علامہ راشد محمود سومرو، ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے باقاعدہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ اگر اس نشست سے دستبردار ہو جائیں تو ہم آگے کی کچھ چیزوں میں معاملات کر سکتے ہیں. ابھی تک انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ کہ سیاست کے اندر سیاست اور انتخابی ایڈجسٹمنٹ، کل کے دوست آج ایک دوسرے کے مخالف ہیں. بلکہ آج تو جب پریس کانفرنس کی JUI نے اور مسلم لیگ نون نے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سندھ پر مافیا قابض ہے اتنے عرصے سے
اس کے خلاف ANP, MQM, مسلم لیگ اور GDA متحد ہو کر آئے ہیں اور قربانی دے کر اب یہ سندھ کے لوگوں کو اس مافیا سے نجات دلائیں گے. حالانکہ میرا خیال ہے 2 مہینے پہلے تک جس کو یہ مافیا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی, یہ ایک دوسرے کے اتحادی تھے اور انہوں نے مل کر PTI کی حکومت بھی ختم کی اور اس کے خلاف پوری ایک کیمپین چلائی. 2-3 دہائیوں سے مافیا کی تشریح جو ہے ہر الیکشن کے بعد بدلتی رہتی ہے, تو لاڑکانہ میں سمجھ آتی ہے JUI کے ساتھ اتحاد, کیونکہ سمرو صاحب کی وجہ سے وہاں بلاول بھٹو کا مارجن جو تھا لاڑکانہ میں کم ہوتا جا رہا تھا. اور ابھی کوئی وہ پبلک میں کوئی ویڈیوز چل رہی تھی اس طرح کہ جس کے اندر کچھ ان کے انٹوراج کے اوپر لوگوں کی نعرے بازی بھی نظر آئی ہے, تو سمجھ آتی ہے ان سے بات چیت کی. مگر GDA کی گھوم پھر کے تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا تھیں اور ان کے بچے تھے, وہ ان کی تو کاغذاتی جو ابھی تک کی اطلاع ہے کہ وہ مسترد ہو گئے ہیں. جی بالکل, ان کے کاغذات مسترد ہیں اور بدین میں ان کا اچھا ووٹ ہوتا تھا, وہ اپنی نشستیں نکالتے تھے. اور GDA اس کے علاوہ سانگھڑ سے وہاں سے وہ پیر صاحب پگارا کی نشستیں ہیں, وہاں سے وہ نکال سکتے ہیں. تو GDA کا کوئی بہت بڑے اسٹیک تو نہیں ہے, لیکن چونکہ تمام لوگ اس میں اتحاد کر کے ایک ایسی پریزنٹیشن دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ایک یہاں پر الائنس بن چکا ہے اور یہ کوئی پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان پہنچا دے گا, تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی بہت بڑا نقصان اس الائنس کے نتیجے پہ پہنچے گا. کیونکہ اگر ان سب کے ووٹ اگر یہ جب ہی کر دیں جو ماضی میں ان کو ملتے رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی پھر بھی ان سے آگے کھڑی ہے. کراچی میں بھی صورتحال مختلف ہے. PTI اس طرح سے الیکشن میں ابھی تک نظر نہیں آ رہی, گو کہ وہ کاغذات مسترد ہونا ملنا, پھر اس کے نشان کا بھی مسئلہ موجود ہے اور لوگ بھی ان کے جو ہے منظر سے غائب ہیں. تو وہ چیزیں اپنی جگہ ایک میٹر کرتی ہیں. جماعت اسلامی نے لوکل باڈیز کے اندر جو ہے بہت اچھا ووٹ بینک لا, وہ دوسرے نمبر کی پارٹی کے طور پہ ابھر کے آئے تھے. تو ابھی اس ویکیوم میں کہیں وہ نظر آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ کیا ان کی PTI کے ساتھ کراچی کی حد تک یا حیدرآباد سکر کی حد تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے؟ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی اور PTI نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی, ووٹ لیے تھے, اور اس وقت جو الائنس بنا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, اس الائنس میں بھی جماعت اسلامی اور PTI شامل نہیں, اور اس وقت ان کی آپس میں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. یعنی دونوں جماعتیں اپنے اپنے طور پر اپنی طاقت آزمانا چاہتی ہیں. بلدیاتی انتخابات میں بھی انہوں نے الگ الگ انتخاب لڑا تھا, اور اس کے بعد پھر جب میئر کا مرحلہ آیا تھا تو تب اتحاد کیا تھا. تو یہاں پر بھی یہ دونوں جماعتیں اپنے طور پر الیکشن لڑ رہی ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے کیمپین پہلے بھی اچھی کی تھی, چونکہ مسلسل کئی سال سے وہ ان ایشوز کو اٹھاتے چلے آ رہے ہیں, تو انہیں لگتا ہے کہ وہ اس بار اچھی کارکردگی دکھائیں گے. 2 نشستوں سے حافظ نعیم الرحمان خود امیدوار ہیں, اور اس کے علاوہ کراچی کی تمام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ انہوں نے اپنے امیدوار اتارے ہیں میدان میں, اور مہم ان کی شروع ہو چکی ہے. کارنر میٹنگز وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے, اور MQM بھی اپنے جو چھوٹے جلسے ہیں, کارنر میٹنگز ہیں, وہ کر رہی ہے. لیکن مسلم لیگ یا پھر پیپلز پارٹی نے کراچی میں اس طرح سے مہم ابھی تک شروع نہیں کی کہ نظر آئے کہ یہاں پر کوئی سلسلہ ان کا بن رہا ہے یا پھر وہ مہم چلا رہے ہیں. ابھی تک ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کے معاملات نہیں ہوئے, اور پیپلز پارٹی کا فوکس ابھی تک جو زیادہ لگتا ہے بلوچستان, اس سے پہلے وہ خیبر پختونخوا میں تھے, اور پھر جو اندرون سندھ ہے وہاں سے وہ سلسلہ ان کا کچھ جاری ہے. لیکن کراچی میں ابھی تک اس طرح سے اندرون سندھ میں بتائیے گا کوئکلی کہ شاہرہ بانو محترمہ نے بڑا نام اپنا بنایا ہے آرٹیکولیشن کی وجہ سے, ان کا کیا سکوپ ہے؟ وہ بھی اس دفعہ الیکشن لڑ رہی ہیں ڈائریکٹ الیکشنز کے اوپر, اور ساتھ میں نون لیگ کا اندرون سندھ میں آپ کو کوئی سیٹیں گنوا سکتے ہیں جہاں ان کا سکوپ بن سکتا ہے؟ دیکھیے, نون لیگ کے ساتھ صورتحال صرف یہ ہے کہ وہ الیکٹیبلز جو پہلے اس سے پہلے کچھ PTI میں تھے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, GDA میں تھے, وہ کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں. ان لوگوں نے شمولیت اختیار کی ہے, لیکن ان کا اپنا ووٹ ضرور ہے, کچھ میاں صاحب کا بھی ووٹ مل جائے گا, لیکن ابھی بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کوئی وہاں سے چیلنجنگ پوزیشن میں ہو. ختم ہو گیا, مجھے اجازت, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.